अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवल जाने सितमगर एपिसोड 36, जिसको आपके लिए तहरीर किया है फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और मेयारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। तो फिर चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 36 की तरफ। महरूसा से मरियम और हमदान की ये आधी रात की मुलाकात हजम नहीं हो पाई थी। ऊपर से उसके दिए गए ऑर्डर पर अलग जलती भुनती वो अंदर की जानिब बढ़ गई थी। आखिर को एसपी साहब को उनकी फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी बनाकर भी देनी थी ना। थोड़ी देर बाद वो ट्रे में कॉफ़ी का मग रखे हमदान की उस लग्जरी से जिम खाने में दाखिल हुई थी, जहाँ एक्सरसाइज की तमाम जदीद मशीनरीज मौजूद थीं। मगर सामने का मंजर देख उसका दिल धक से रह गया था। हमदान सिद्दीकी भारी भारी डंबल्स उठाए अपने कसरती मसल्स के साथ एक्सरसाइज करता महरूसा की धड़कनें मुंतशिर कर गया था। उसका नुमायां होता कसरती वजूद बहुत ही मुतासिर था। महरूसा की आंखें खैरा हुई थीं। ये शख्स उसकी अव्वलीन चाहत और उसका होने वाला शौहर था, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसने बेख्तियार हमदान की जानिब से निगाहें फेर लीं। उसे खौफ महसूस हुआ था कि कहीं उसकी अपनी नज़र ही ना लग जाए उसे। वो जल्दी से कॉफ़ी टेबल पर रख कर वापस पलटने ही वाली थी जब हमदान की पुकार ने उसके कदम वहीं जकड़ लिए थे। मेरा टॉवल पकड़ा दो जाला। हमदान का अंदाज अजीब सा था, जैसे वो जानबूझकर उसे वहाँ रोक रहा हो। महरूसा अपनी बेकाबू होती धड़कनों को संभालती वापस पलटी थी। इस वक्त हमदान सिद्दीकी की जानिब ना देखने से घबराती वो कहीं से भी ब्लैक स्टार नहीं लगी थी, जिसके कारनामे सुनकर बड़े बड़े लोग लरस उठते थे। वो लड़की अपनी मोहब्बत के आगे बिल्कुल छुई सी बन गई थी। हमदान सिद्दीकी के मुकाबले आते वो एक अलग ही महरूसा बन जाती थी। उसने जैसे ही टॉवल हमदान को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, हमदान टॉवल की जगह महरूसा की कलाई अपनी गिरफ्त में लेता उसे अपनी जानिब खींच चुका था। महरूसा ऐसी हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सीधी उसकी फौलादी सीने से जा टकराई। उसने घबराकर लाल होते चेहरे के साथ हमदान की जानिब देखा, जो पूरी तरह उसी की जानिब मुतवज्जा था। ये आप क्या? महरूसा ने घबराकर उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा था। तुम मुझसे इतना घबरा क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया था। हमदान का लहजा उसके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा था, और महरूसा की कलाई पर भी उसकी गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि महरूसा को अपनी कलाई टूटती हुई महसूस हुई थी। नहीं, वो मैं तो उसके करीब खड़े होकर महरूसा का दिल इस बुरी तरह धड़क रहा था कि उसे बोल पाना मुहाल हुआ था। मेरी बात का मान रखने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा ये फैसला आगे चलकर तुम्हारे लिए कितना बेहतरीन होने वाला है, तुम सोच भी नहीं सकती। हमदान का अंदाज गहरा तंज लिए हुए था। महरूसा को हमदान की बातों से घबराहट महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती, हमदान का मोबाइल बज उठा था। बिना उसे आज़ाद किए हमदान ने कॉल ऑन करते कान से लगाया था। दूसरी जानिब से न जाने क्या कहा गया था कि हमदान को चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट बिखर गई थी। वेरी गुड हमाद, मुझे तुमसे इसी बेहतरीन काम की उम्मीद थी। अब ब्लैक स्टार्स का वो राइट हैंड जुनैद किसी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। कल तक मुझे वो हर हाल में अपनी कैद में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। हमदान की बात सुनकर महरूसा का दिल कांप उठा था। शावेज़ ने उन तीनों के सिवा कभी किसी का नाम सामने नहीं आने दिया था। फिर भला हमदान जुनैद तक कैसे पहुंच गया था? और क्या वो जुनैद के इतने करीब पहुंच गया था कि उसे पकड़ने की बात कर रहा था? महरूसा के लिए जुनैद बिल्कुल भाइयों जैसा था। उसके बारे में ये सब सुनते उसका दिल लरस उठा था, मगर इस वक्त वो बिना कोई रद्द अमल दिए ऐसे ही खड़ी रही थी। मगर उसकी आंखों में उभरती खौफ की लकीरें हमदान से छुपी नहीं रह पाई थीं। आई एम सॉरी, एक बहुत अहम कॉल आ गई थी। मैंने यहाँ तुम्हें एक बहुत अहम बात बताने के लिए बुलाया था। हमदान की बात पर महरूसा ने मुट्ठियाँ भेजकर अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाते बमुश्किल उसकी जानिब देखा था।
1 ہفتے بعد کی بجائے میں نے ہمارا نکاح کل رکھوایا ہے اور ساتھ رخصتی بھی۔ ہمدان نے بہت ہی آرام سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ مہروزہ، جو کل جنید کے پاس جا کر اسے اس خطرے سے بچانے کا دل ہی دل میں پلان بنا چکی تھی، ہمدان کے اس نئے انکشاف پر اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمدان کی جانب دیکھا تھا، جو اسے نکاح میں الجھا کر بہت بڑا کھیل کھیلنے والا تھا۔ مگر اتنی جلدی کیسے؟ مہروزہ کی بے چینی سے پہلو بدلنے پر ہمدان نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا، تم سے مزید دوری اس دل کو برداشت نہیں۔ اب میں جلد از جلد ان فاصلوں کو ختم کر کے اپنے بے قرار دل کو قرار بخشنا چاہتا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میرے دل میں تمہارے لیے کتنے جذبات ہیں، جس کا اندازہ میری دسترس میں آنے کے بعد ضرور ہو جائے گا تمہیں۔ ہمدان اس کے کان کی لو کو چھو کر اسے سر سے پیر تک منجمد کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ مہروزہ کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ پورا وجود اس سنگ دل شخص کی قربت پر لرز رہا تھا اور دل آنے والے وقت کا سوچ کر جیسے رکتا ہوا محسوس ہوا تھا اسے۔ کچھ غلط ہونے کے احساس سے اس کے تن بدن میں بے چینی بھر گئی تھی۔ ہمدان کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ کسی قیمت پر جنید کو چھوڑنے والا نہیں تھا، اور اگر جنید کو کچھ ہوتا تو شاویز اور حازم ہمدان کو نہیں چھوڑنے والے تھے، اور یہی ہمدان کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان دونوں کو اپنے سامنے لانا چاہتا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو بہت بڑی انہونی ہو جاتی۔ مہروزہ اپنا سر پکڑتی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ ہر طرف سے نقصان اسی کا ہونے والا تھا۔ شاہویز پریسا کو لا کر گاڑی میں ڈالتا اس ایریا سے نکلتا سیدھا بلیک ہاؤس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کس قدر غصے کے زیر اثر ہے۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے اور کمپٹی کی رگیں باہر کو ابھری ہوئی تھیں۔ بلیک ہاؤس پہنچتے ہی وہ پریسا کو باہوں میں اٹھاتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے اشارے پر فوراً ڈاکٹر کو بلوایا گیا تھا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، دھواں اندر چلے جانے اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں، کچھ دیر میں ہی ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر پریسا کا چیک اپ کرنے کے بعد شاویز کو بتاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کا خیال رکھنا اور ہوش میں آتے ہی واپس اس کے آفندی مینشن پہنچا دینا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ شاہویز سختی سے ہدایت دیتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اقرا نے گھبرا کر اس کے جلے بازو کی جانب دیکھا تھا۔ دوسروں کا درد بانٹنے اور زخموں پر مرہم رکھنے والا ان کا یہ لیڈر اپنے معاملے میں اتنا ہی لاپرواہ اور ظالم تھا، جو تکلیف برداشت کرتا رہتا تھا مگر اپنے زخموں پر کسی کو مرہم نہیں رکھنے دیتا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ہوتی جلن کے احساس سے اقرا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، مگر وہ اسے کچھ کہنے یا ٹوکنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ابھی اسے گئے کچھ لمحے ہی گزرے تھے جب پریسا نے کسمساتے آنکھیں کھولی تھیں، مگر خود کو اس بھڑکتی آگ میں جھلسنے کے بجائے یہاں بالکل صحیح سلامت دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پری، تم ٹھیک ہو؟ اسے یوں روتا دیکھ اقرا فوراً اس کے قریب آتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ شاویز کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ پریسا اقرا کو سامنے دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ اس وقت بلیک ہاؤس میں موجود ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور اپنے روم میں ہیں، تم ابھی نہیں مل سکتی ان سے، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے۔ اقرا پریسا کا شاویز کے لیے ایسا دیوانوں بھرا روپ دیکھ کر حیرت میں ڈوب چکی تھی۔ مگر مجھے ابھی اس سے ملا ہے۔ پریسا اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتی اٹھی تھی جب اس کا سر بہت بری طرح چکرایا تھا۔ گزرے لمحوں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا اسے بہت اچھی طرح واضح ہو چکا تھا کہ وہ کس کے لیے کتنی اہم تھی اور اس کا دل اب کس کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا۔ شاویز سکندر کے لیے اپنے جن جذبات کو وہ اتنے ٹائم سے دباتی آ رہی تھی وہ اب دل سے انہیں تسلیم کر چکی تھی۔ سفیان آفندی تو بہت پیچھے رہ گیا تھا، اس کے لیے اب شاویز سکندر سے اہم کوئی نہیں رہا تھا۔ اس نے شاویز کی آنکھوں میں اپنے لیے جو تڑپ دیکھی تھی اس سے اس کے دل و دماغ کو پوری طرح اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ اقرا نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کرواتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پری، ابھی شاہ سر بہت غصے میں لگ رہے تھے، پلیز ابھی مت جاؤ۔ اقرا شاویز کی لال آنکھیں دیکھ کر اس کے غصے کا اندازہ لگا چکی تھی، اس لیے اسے روکتے ہوئے بولی، جس پر پریسا کو ناچ مائل ہو رہا تھا۔
کپڑوں اور بالوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اقرا نے اسے اپنا ڈریس نکال کر دیتے ہوئے فریش ہونے کا کہا تھا۔ شاہ سر کا غصہ بہت خطرناک ہوتا ہے، سوچ لو، ابھی بات کر لو گی ان سے؟ اقرا نے اپنے سامنے بیٹھی پریسا کو دیکھا تھا، جو سیاہ شلوار قمیض میں گیلے لمبے بالوں کی آبشار کو کمر پر کھلا چھوڑے سامنے رکھے کافی کے مگ پر نگاہیں گاڑے بیٹھی تھی۔ اس کا انداز بہت گمسم سا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اپنے دل کی مانگ کر وہ جو کرنے والی ہے وہ ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں۔ جاوید سکندر کوئی عام انسان نہیں، ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا، اور اس کی ستم ظریفی ہی یہی تھی کہ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ دل لگا بیٹھی تھی۔ مجھے ملنا ہے اس سے، پریسا بی بی وزیر تھے۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو دیکھ کر اب کی بار اقرا اسے روک نہیں پائی تھی۔ پریسا لرزی ٹانگوں کے ساتھ شاہویز کے کمرے کے باہر آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح کانپ رہا تھا، مگر وہ اب یہاں تک آ کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ دھکیلتے اندر قدم رکھا تھا، جہاں چھائے اندھیرے کو دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس نے چاروں جانب نظریں دوڑائی تھیں، مگر اندھیرے کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ شاہویز کا سرد گمبھیر سپاٹ لہجہ اس کے کانوں سے ٹکراتا اسے رخ موڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ اسی لمحے شاہویز نے سگریٹ سلگانے کے لیے ماچس جلائی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پریسا کو جلتے سگریٹ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کمرے میں اس قدر اندھیرا کر رکھا تھا۔ پریسا کو خوف کے مارے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس شخص کو سیاہ رنگ اور اندھیرا اس قدر پسند کیوں ہے، جن دونوں چیزوں سے اسے سخت نفرت تھی۔ بولو، ایک بار پھر وہی بے تاثر لہجہ۔ پریسا کو اس وقت کہیں سے بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی انسان ہے جو اس کی خاطر آگ میں کودا تھا، جس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے خوف دیکھا تھا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، پلیز لائٹ آن کر دو، پریسا نے اس سے التجا کی تھی۔ میری دنیا میں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ملے گا تمہیں، اس لیے جو کہنے آئی ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ شاہویز اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھتا بے لچک اور بے حسی بھرے انداز میں گویا ہوا تھا۔ اگر مجھے اپنانے میں اتنا مسئلہ ہے آپ کو تو مجھے میرا کام کیوں نہیں کرنے دیا؟ ہیبا کو اس پر کتنا غصہ تھا وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ہیبا اس سے ملنے، اسے واپس دیکھنے کے لیے 2 دن سے کتنی تڑپی تھی، مگر یہ شخص ایک بار بھی اس کے سامنے تک نہیں آیا تھا۔ اسے سنبھالنا اور چپ کروانا تو بہت دور کی بات تھی۔ تم میرے آدمیوں کو مارنے جاؤ گی اور تمہیں لگتا ہے میں اتنے آرام سے دیکھتا رہوں گا؟ حازم نے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا مطلب؟ ہیبا مزید کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ حازم نے نظریں اس کے دل نشیں سراپے پر ڈالی تھیں، جو نائٹ سوٹ پر شال لپیٹے ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی حازم سالار کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ مگر اپنے منہ زور جذبات پر بمشکل بند باندھتے وہ ایک کے بعد دوسرا سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ نہیں، تم اتنے برے انسان نہیں ہو سکتے۔ اس کی بات سن کر ہیبا کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے قریب اس کے قدموں میں آن بیٹھی تھی۔ اس کا یہ عمل حازم سالار کے دل پر بہت بھاری ثابت ہوا، مگر اس کے سامنے برا بنے رہنے کے لیے وہ ایسے ہی بیٹھا رہا۔ تو آج تک کون سا گینگسٹر دیکھا ہے تم نے جو اچھا انسان ہے؟ اچھے انسان بھلا گینگسٹر کیسے بن سکتے ہیں؟ حازم اس کی آنکھوں میں جھانکتا اسے یقین دلاتے بولا تھا۔ تم لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتے ہو؟ یہ سوال پوچھتے ہیبا کی آواز کانپ گئی تھی۔ جس انسان سے وہ اس قدر محبت کرتی تھی، جسے اتنے سالوں سے وہ اپنے دل میں بسائے بے پناہ بے لوث چاہتی آئی تھی، اس کا ایسا روپ دیکھ پانا اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور جان لیوا تھا۔ ہاں، اور اس سے بھی کہیں زیادہ برے کام جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ حازم نے مٹھیاں بھیجتے بہت مشکل سے اس کی آنکھ سے ٹوٹتے آنسو کو دیکھا تھا۔ اگر کبھی ایسے ہی مجھے اور صبا کو بھی بیچنا پڑ جائے تب ہمارا بھی سودا کر لو گے؟ ایس پی ہیبا نے اس کا ہاتھ تھامتے بھیگتے چہرے کے ساتھ جو سوال کیا تھا
وہ حازم سالار کی روح فنا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ حازم کے سارے ضبط ٹوٹ گئے تھے۔ وہ ہبا کا جبڑا اپنی مضبوط ہتھیلی کی شکنجے میں لیتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ آج تو یہ بکواس کی ہے، آئندہ اگر ایسا کچھ بولا تو گدے سے زبان کھینچ لوں گا۔ حازم کو غصہ بہت کم آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو اتنا ہی شدید ہوتا تھا۔ ہبا نے جو کہا تھا وہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہبا بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ صبا کو اپنی سگی بہن سے بڑھ کر چاہتا ہے، اور وہ اس کے لیے تو حازم سالار کی محبت کا اندازہ لگا پانا ناممکن سی بات تھی۔ حازم کی دیوانگی نے ہی تو سالوں پہلے اسے اپنا دیوانہ بنایا تھا، جبکہ اس کا بپھرا انداز دیکھ کر ہبا اس کے بے رحم لمس کے باوجود مسکرائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے حازم سالار، یہ ڈرامہ کر کے ایس پی ہبا کو بے وقوف بنانا ضروری ہے؟ اس کی گردن میں بازو حائل کرتے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ اسے باور کروا گئی تھی کہ اسے بے وقوف بنانا اتنا آسان نہیں تھا، جبکہ اس کی یہ دلربا ادا حازم سالار کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے، تو بہت جلد ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔